जी नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लोगों ने किस किस तरह से सीखा, और ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी आपकी ज़िंदगी से सीखते थे, और आपका जो ताल्लुक़ था अपने सहाबा कराम के साथ, अपने साथियों के साथ, वो एक बहुत बेहतरीन ताल्लुक़ था। और इसमें हम देखते हैं कि आपका अखलाक इस कदर उम्दा था कि आप अपने किसी भी साथी और सहाबी के घर जाने को आर नहीं समझते थे। और इस सिलसिले में हमें एक वाक़या भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दिन से फाके हैं, खाने को कुछ नहीं, आपको भूख लगी हुई है और आप खाने की तलाश में घर से निकलते हैं, तो इधर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो भी भूख ही की हालत में अपने घरों से निकलते हैं। उनके घरों में भी फाका है और भूख की शिद्दत की वजह से बाहर आते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि उनको भी खाने पीने के कुछ मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम लोग इस वक्त अपने घरों से क्यों निकले? तो दोनों एट अ टाइम बैक वक्त कहते हैं अल-जू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भूख की वजह से घर से निकले हैं। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे फरमाते हैं व अना वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और उस ज़ात की कसम के जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी इसी वजह से घर से निकला हूँ जिस वजह से तुम निकले हो। और फिर वो अपने साथियों से कहते हैं कि क़ूमू, खड़े हो जाओ, चलो, और फिर उन दोनों साथियों को लेकर अपने एक अंसारी सहाबी के घर की तरफ जाते हैं। और उस ज़माने में आप देखिए कि घर जो होते थे बागात के अंदर होते थे, जैसे आजकल भी फार्म हाउसेज़ होते हैं, और बाज़ औक़ात उन बागात के अंदर कुआँ भी होता था, बहरहाल ये पानी का। तो जब ये उनके घर पहुँचते हैं तो वो घर पर मौजूद नहीं होते, और उनकी बीवी हैं, और वो देखकर उनको बहुत खुश होती हैं और कहती हैं मरहबन व अहलन। आप पूछते हैं उनका नाम लेके, वो फ़लाँ कहाँ हैं? तो वो कहती हैं कि वो घर पर नहीं हैं, पानी लेने के लिए गए हुए हैं और अभी थोड़ी ही देर में आते होंगे। इतने वो सहाबी घर आ जाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझसे ज़्यादा खुशबख्त और मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरी कायनात की अजीम तरीन हस्ती मेहमान की हैसियत से मेरे घर में मौजूद है। और फिर जल्दी से मेहमानों को घर में बिठाते हैं और ख़ुद बाग़ की तरफ जाते हैं, और खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़कर एक बड़ा सा खोशा खजूरों का तोड़ कर लाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की खजूरें होती हैं, कुछ पकी हैं, कुछ कच्ची हैं, कुछ कच्ची पकी हैं, और इस तरह 3 तरह की खजूरें वो लाकर आपके सामने अदब के साथ रखते हैं, और आपसे फरमाते हैं कि आप खाना शुरू कीजिए। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हैं कि इतना बड़ा खोशा तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि आप अपनी पसंद से वो खाएं जो आपको पसंद है। इंतहाई खुश हो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ़ उन्हें हासिल हो रहा है, और मेहमान जो हैं वो खजूरें खा रहे हैं, और इधर ये अंसारी छुरी लेकर फ़ौरन जाते हैं बकरियों के बाड़े की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरे साथी, मेरे दोस्त, देखो दूध वाली बकरी को हरगिज़ ज़िबा ना करना। इस तरह एक इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, और फिर वो सहाबी एक बकरी को ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त तैयार करते हैं, और उनकी बीवी खुशी खुशी वो गोश्त पकाती हैं, हत्ता कि खाना पक कर तैयार हो जाता है। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों साथी खजूरें खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, और अब गोश्त भी तनावुल फरमा रहे हैं। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन अखलाक देखिए कि आप खाने के बाद मेज़बान को दुआ देते हैं। और ये कितनी बेहतरीन और कितनी खूबसूरत सुन्नत है कि जब कोई मेहमान आए और मेज़बान कितने प्यार से और मोहब्बत से खाना बनाते हैं और उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसके बाद खाने के बाद जब मेहमान दुआ देता है तो उसकी वजह से मेहमान का दिल कितना खुश हो जाता है और कितना बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसी सुन्नत है कि आज हमने अपने घरों से बिल्कुल निकाल दी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी के घर जाते हैं और
کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر بہت کریٹیکلی ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں اور پھر واپس آ کر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، وہ فلاں ڈش جو تھی اس کے اندر تو نمک ہی نہیں تھا، وہ تو ایسی بنی ہوئی تھی اور وہ تو ویسی تھی، اور گھر والے ایسے تھے اور ان کا سرو کرنے کا طریقہ ویسا تھا، اور سو چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر اور اپنے اجر بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنی محنت سے پورا دن لگ کر کھانا تیار کرتا ہے، پھر انوائٹ کرتا ہے، خوشی سے لک آفٹر کرتا ہے، اور اس کے جواب میں انسان جو ہے اس قسم کی حرکت کرے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ آپ کی سنت کیا تھی کہ آپ لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے، میزبان کو دعا دیا کرتے تھے۔ اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ابو داؤد میں آتی ہے، آپ فرماتے تھے اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میزبان کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ دعا، بلکہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور آپ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کون سی نعمتیں تھیں؟ کھجور، ٹھنڈا پانی اور گوشت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو بھی نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں آخرت میں اس سے پوچھ بھی ہونی ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ تمہیں بھوک نے گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا، اور اب تم واپس جا رہے تھے تو تمہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر آ گئیں۔ یعنی انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آپ کا بہترین اخلاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، کہ آپ خود چل کر ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ اپنے گھر ہی میں رہتے اور آپ حکم دیتے تھے، آرڈر کر دیتے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لے آؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کھانا نہیں آتا تھا؟ ڈھیر کھانا آ جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور آپ خود تشریف لے گئے اور وہاں پر کھانا بھی کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی طرح میزبانوں کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے حوالے سے صحابہ کرام کی اصلاح بھی کر دی۔ تو یہ آپ کا اخلاق ہے بلند طریق، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ہر ادا سے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں ملتی ہیں۔ اب 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اور محنتیں رنگ لا چکی ہیں، اور اب پورا عرب کا صحرا اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اور توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور بت اور بتوں کی محبت دلوں سے بھی نکل چکی ہے، اور علاقے بھی بتوں سے صاف کر دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح مختلف ریفارمرز جو ہیں، مصلحین جو ہیں، وہ بھی علاقوں میں جا جا کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ سب کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم
التزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة. ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام. مولاي صل وسلم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی تمام قربانیوں اور محنتوں کا پھل آپ کو دکھایا جائے۔ آخری حج کی تیاری ہے، 10 ہجری ہے، اور آپ نے یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ان کو چھوڑنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے معاذ، غالباً تم مجھ سے اس سال کے بعد پھر نہ مل سکو گے، غالباً میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں، کیونکہ جدائی کا غم تھا۔ آپ کو اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے بے حد محبت تھی۔ ادھر آپ نے حج کی تیاری شروع کی اور لوگوں کو آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر تیاری کی اس حج میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ 1,24,000 سے زائد لوگ اس موقع پر حج میں آپ کے ساتھ تھے، اور پورے اہتمام کے ساتھ تیاری آپ نے کی، اور ہفتے کے دن آپ نے کنگھی کی، تیل لگایا، اور اس کے بعد لباس پہنا اور قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے، اور ظہر کے بعد پھر آپ نے کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کی ساری ازواج مطہرات بھی تھیں، اور مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات وہیں گزاری، اور صبح آپ نے فرمایا کہ رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ حج میں عمرہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن آپ نے احرام کے لیے غسل کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے جسم مبارک پر اور آپ کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر خوشبو لگائی، جو بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو تھی، جس کا نام زریرہ اور مشک تھا، یعنی زریرہ اور مشک آمیز یہ خوشبو تھی جو
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو لگائی، اور اس خوشبو میں ہلکی ہلکی چمک بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی مانگ اور آپ کی داڑھی میں یہ ہلکی ہلکی چمک جو ہے وہ یہ جھلک رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبو کو دھویا نہیں، بلکہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا، اور پھر آپ نے اپنا تہبند باندھا، چادر پہنی، اور 2 رکعت ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنے کا آپ نے باندھتے ہوئے لبیک کہا، دونوں کا اکٹھا، کیونکہ آپ نے حج قران کی نیت کی تھی، اور باہر تشریف لے آئے، قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور تمام صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے جانے لگے۔ آپ سوچیں کیا منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور لاکھوں کا مجمع ہے، 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں اور تلبیہ پکار رہے ہیں، تو کیا گونج ہوگی فضا میں، اور کیسی ایک فیلنگ ہوگی، اور کیسا ایک جوش ہوگا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو بالکل ختم ہی ہو گئی ہے کہ مردوں کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں، لیکن آج جب آپ حج کے لیے جا رہے ہوں یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو ایسی آوازیں آپ کو کم ہی سنائی دیتی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا، تو یہ احرام باندھنے کے بعد تو یہ نماز جو تھی یہ نفل نماز نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرض نماز کے بعد احرام باندھا تھا، یعنی ظہر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی ہوئی تھی، اور آپ کے ساتھ ہدی کے جانور بھی موجود تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا، اور تم لوگوں میں سے جن کے پاس نہ ہو وہ اپنے، یعنی ہدی نہ ہو تو وہ اپنے احرام کھول سکتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مناسک حج بھی صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ منی تشریف لے گئے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یعنی 5 نمازیں آپ نے ادا کیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کو آپ عرفہ کی طرف چل پڑے، اور سورج اس وقت ڈھل گیا تھا، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، اور آپ کے گرد پروانوں کی طرح 1,24,000 سے زائد لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر تھا جو آپ کے ساتھ چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس پر آپ نے اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، لاسٹ سرمن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں پھر کبھی تم سے مل سکوں گا۔ ایک کلیئر انڈیکیشن آپ دے رہے ہیں کہ اب میری زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو اوپر کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں۔ معصوم بچے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیں، شاید پھر آپ انہیں نظر نہ آئیں۔ اس کے بعد سب ہمتاً گوش ہو گئے، ایک پن ڈراپ سائلنس تھا، اور آپ کی بات سننے کا شوق تھا ہر ایک کو۔ آپ فرما رہے تھے، ارشادات فرما رہے تھے، اور ربیعہ بن امیہ بن خلف جو ہیں وہ آپ کی آواز کو دہراتے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی مائکس تو تھے نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکرز تو تھے نہیں، تو اس وجہ سے آپ ایک بات کرتے اور پیچھے سے ربیعہ اس کو ریپیٹ کرتے۔ اور ربیعہ بن امیہ بن خلف جو ہیں یہ کون تھے؟ امیہ بن خلف کے بیٹے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ تو اس سے اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے صبر اور آپ کی برداشت کا کیا صلہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ دشمنوں کے بچے آپ کے سپورٹرز بن رہے ہیں، آپ کے مددگار بن رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے کہ جیسے آج کے دن کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون میں خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون میں ختم کرتا ہوں، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔
اور یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، اور انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل کے ایک شخص نے اسے قتل کر دیا۔ تو فرمایا اسی طرح پھر فرمایا کہ جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے سب سے پہلا سود میں ختم کرتا ہوں، اور وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی سارے کا سارا سود ختم ہو گیا۔ اب اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صرف تقریریں نہیں کر رہے، آپ صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو ریفارمز کر رہے ہیں، جو اصلاح کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی فیملی اور اپنے خاندان والوں سے آپ ابتدا کرتے ہیں، اور پھر باقی دوسروں تک بات لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، اور ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن دیکھو ہلکی مار مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم نے اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، جو ایک محفوظ شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ نے یہی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑی تھی، اسی کو اٹھا کر آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تھا، اسی کے ساتھ آپ نے تبلیغ کی تھی، اور آئندہ بھی ہماری زندگیوں کے لیے یہی کتاب ہے جو ایک بہت بڑی رہنما ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے پھر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، یعنی میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور تمہاری جو میری امت ہے وہ بھی آخری امت ہے۔ اور پھر لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، خوشی خوشی مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اور ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی گویا ایک لسٹ دے دی گئی ہے کاموں کی کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ جب میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر فرمایا 3 مرتبہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر تکلیف برداشت کی، ہر دکھ جھیلا کہ کسی طرح پوری انسانیت تک یہ میسج کنوے ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں تک بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی آپ کو فکر تھی، اور صبر اور استقامت کے ساتھ تمام مشکلات اور مصائب کو آپ نے برداشت کیا، اور آخرکار اپنے مشن کو کامیاب کر دیا۔ اسی دوران خطبے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے ایک دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کمال کے بعد زوال ہے، یعنی اس وقت اسلام کا ایک پرائم ٹائم ہے، عروج ہے، اور اب قریب ہے کہ اس کا زوال بھی ہو جائے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے کہا گیا، اور پھر اقامت ہوئی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز اور نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے وقوف عرفہ کیا، اور آپ نے بہت لمبا وقوف کیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا اور اس کی زردی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جب مغرب کے سے عین پہلے کا وقت تھا تو آپ نے
وہاں سے کوچ کیا، اس حال میں کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ مزدلفہ آئے، وہاں رات گزاری اور اگلے دن صبح جمرہ کی طرف چلے گئے۔ 7 کنکریاں آپ نے ہر جمرہ کو ماری، اور یہ کنکریاں اتنی چھوٹی تھیں کہ آرام سے ان کو چٹکی میں پھیرا جا سکتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی کنکریاں۔ ہمارے ہاں تو لوگ جب جاتے ہیں حج کے لیے تو بڑے بڑے پتھر اور جوتے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مارتے ہیں، تو سنت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور اس سے یہ فرض فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ ان کنکریوں کو مارنے کے بعد آپ نے قربانی کی، اور کتنی قربانی تھی؟ 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے کی، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے۔ آپ سوچیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر 2-3 بکرے یا چند جانور یا 10 کے قریب بھی اگر جانور ذبح کرنے ہوں تو ایک مشکل لگنے لگتی ہے، اور وہ ہم خود بھی نہیں جب ذبح کر رہے ہوتے بلکہ قصائی آتے ہیں اور وہ ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اونٹوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ 27 اونٹ جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے کہ وہ ذبح کریں۔ اس کے بعد ہر اونٹ میں سے آپ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو پکایا اور اس میں سے گوشت کھایا بھی اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا، اور پھر وہاں سے آپ چاہ زمزم کے پاس گئے اور بنو مطلب کے پاس وہاں پر تشریف لے گئے، کیونکہ وہ تمام حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، کیونکہ سقایا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ تو آپ کا جی چاہا کہ آپ بھی لوگوں کو پانی پلائیں، حاجیوں کو پانی پلائیں، اور آپ فرمانے لگے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتا اور حاجیوں کو پانی پلاتا۔ یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ اگر میں نے پلایا تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑیں گے اور ایک افراتفری ہو جائے گی، ایک قیاس ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا کس قدر ثواب کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد کیا، ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس حج کے دوران نہ صرف یہ کہ اپنا حج کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صحابہ کرام کو اور اپنے ساتھیوں کو حج کے مناسک سکھاتے جا رہے تھے، اور تعلیم کا، ان کی تعلیم کا بھی اہتمام کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگو، تم سب بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، اور پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یعنی پروردگار سے جب ملاقات ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی بلکہ اعمال پوچھے جائیں گے کہ دنیا میں کر کے کیا آئے ہو، اپنی زندگی کن کاموں میں تم نے گزاری، اپنا وقت تم نے کس طرح سے گزارا، کیا کھیل کود میں اور انجوائمنٹ میں اور انٹرٹینمنٹ میں، یا اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کی خدمت میں اور اپنا جو رسپانسبلٹیز تھیں ان کو آسان طریقے سے ادا کرنے میں۔ بہرحال، اور اسی میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے بھی۔ 2 جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کی بات آتی ہے، ایک تو لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے، اور دوسرا جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا آل ٹوگیدر ایک بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے کسی بھی چیز سے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سب لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا آپ نہیں دکھائے گا، بلکہ کن کو دکھائے گا؟ پیپل ود the highest level of taqwa and iman will be the only privileged and blessed ones to get the opportunity to see اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جو تقوی اور ایمان کے سب سے اونچے معیار پر ہوں گے ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ اور پھر جنت میں بھی لوگ دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جس کے تمام برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن کی تمام چیزیں اور برتن سونے کی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ جنت عدن میں جنتیوں اور رب کے دیدار کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے رب کے کبریائی کے چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی۔ تو گویا
जन्नत में भी लोग अपने रब को देख सकेंगे। और उसके बाद आपने फरमाया कि देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना और एक दूसरे की गर्दनें मारने ना लग जाना। और फिर फरमाया कि बताओ क्या मैंने तबलीग कर दी, क्या मैंने पहुंचा दिया? सहाबा कराम ने फरमाया हाँ। आपने फरमाया कि अल्लाह गवाह रहना, आप मुसलसल एक तरह से लोगों को बता रहे हैं कि मैं अब जाने वाला हूँ, साथ साथ तालीम भी दे रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ उसको मज़बूती से पकड़े रहना और उससे हट ना जाना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। आखिरकार आपका हज मुकम्मल होता है और उसके बाद आप तवाफ़ विदा करते हैं और दोबारा मदीने की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आराम के लिए ये लौटना, आराम और राहत के लिए लौटना नहीं था, बल्कि मज़ीद काम और मज़ीद मेहनत के लिए लौटना था। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी को जानने के लिए अगले प्रोग्राम में फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।